अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, बात यह है कि हम जब हर हफ्ते इसी दिन जब हम प्रोग्राम को हम इसकी महफिल को सजाते हैं दर हकीकत प्रोग्राम की, तो हर हफ्ते एक नई डेवलपमेंट जो है वो आती रहती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि थोड़ा सा जो पूरे हफ्ते में हमारा गलबा रहा वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से कि तमाम की तमाम हुकूमती मिशनरीज भी, अपोजिशन भी, तमाम की तमाम गिलगित और बल्तिस्तान के इलेक्शन में कुछ मसरूफ रहे, कुछ स्कैंडल्स रहे नैब के, और सबसे ज़्यादा हमें जो आलमी तौर पर रहा वो अमेरिका के सदर की इलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा जितने भी हमारे सरमायाकार थे, ताजिर हजरात थे, जितने भी लोग थे दुनिया के, जितने भी शोबा जिंदगी के लोग थे, उनकी जो सबसे ज्यादा तवज्जो थी कि इलेक्शन में सदर कौन मुंतखब होगा। इसकी वजह से कि चूंकि बहुत सारे जो बुनियादी तौर पे जो हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक के जो पॉलिसीज होती है उस पर काफ़ी संदाज होती हैं। बहरहाल ये एक तो तमाम डेवलपमेंट हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की, जिसमें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़े बड़े वादे किए, इन तमाम वादों पर आज भी अवाम 2.5 साल गुजरने के बाद भी जो है वो हम इसको कह सकते हैं जनाब कि तशना है कि उनको अभी तक जो वो तमाम के तमाम वादे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खासतौर पे इंडस्ट्रीज के हवाले से, इंडस्ट्रीज में तजारत में उन्होंने जो सबसे बड़ी जो सब्सिडी दी, गुज़श्ता रोज जो हमने खबरों में भी पढ़ा कि जनाब के बिजली के बिल की कीमतों में उन्होंने कमी की, एक फ्लैट रेट किया और ऑफ पीक आवर का जो रेट था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। यकीनी तौर पर हम पूछेंगे अपने ताजिर हज़रात से यहाँ पर कि उसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या उनके फवायद होंगे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो हम समझते हैं कि एक बहुत मायूसी की बात रही कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने बहुत शिद्दत के साथ जो है वो हमला कर दिया है, और हुकूमत की जानिब से वार्निंग इशू हो गई है कि जब तक हम इस पे काबू ना पालें उस वक्त तक हमें एहतियात की जरूरत है। और हर शहरी को, हर आवाम को, हर ताजिर को, हर दुकानदार को, हर शुबाए जिंदगी के लोगों को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे हैं, बूढ़े, तमाम की तमाम मास्क इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। नेशनल तौर पे, वफाकी तौर पे 100 रुपए का जुर्माना है, लेकिन सिंध में चाहे बहुत अमीर लोग रहते हैं, इसीलिए आप 500 रुपए का जुर्माना रखा गया है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसे 500 रुपए अदा करने पड़ेंगे। ये क्यों है? बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन क्या हमारे ताजिर, क्या हमारे सनतकार, क्या हमारे दुकानदार, क्या हमारे अवाम इसको फॉलो कर रहे हैं? इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और इस दरख्त प्रोग्राम के पस मंजर में हम देखेंगे कि हमारी सनतें कहाँ पर खड़ी हैं, ताजिर हजरात को क्या मजीद जो है वो मुश्किलात दरपेश होंगी। इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम को जिन जिन मेहमानों ने हमारे जीनत बख्शा है, सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूं। मेरे पहले मेहमान है शारिक वोहरा साहब, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थैंक यू सर फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है शेख हबीब साहब, सदर कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद, जो कि काफ़ी मशहूर आदमी भी हैं और अक्सर आप हमें इनको स्क्रीन पे देखते रहते होंगे। मेरे तीसरे मेहमान है शर्जील गोपलानी साहब। ये शर्जील गोपलानी साहब ऑल पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन के सदर भी हैं, इसके अलावा सदर भी हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के भी। ये भी काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं, और एसएमईज में ये दोनों हजरात जो हैं काफ़ी एक्टिव हैं और दुकानदारों के मसाइल, ताजिरों के मसाइल पे के लिए काफ़ी ज़्यादा ये आगे आगे रहते हैं। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। ना सिर्फ इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। साल 2020 आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है, माजी की कामयाबियों और नाकामियों के साथ, और मौजूदा हुकूमत के अपने विजन को हासिल करने की मोहलत भी कम से कम होती जा रही है। मुल्क की माशी तरक्की की रफ्तार बहुत आहिस्ता और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार नजर आती है। उसकी एक वजह कोरोना की वबा की दूसरी लहर की तेजी को कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह मुल्क की सियासत में गर्मी और सियासतदानों की एक दूसरे की टांगे खींचने के सबब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो कि मुल्क की और गैर मुल्की सरमायाकारी में सबसे बड़ी रुकावट है। मुल्क में कायम सनतें भी आए दिन गैस, बिजली के बढ़ते हुए नरखों के बायस मुश्किलात का शिकार है। यही वजह है कि इन सब का बरह रास्त असर छोटे और दरमियानी दर्जों की सनतों और ताजिरों को सहना पड़ता है। कोरोना वबा की दूसरी लहर आने के बाद हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बाजारों और कारोबार को बंद करने या लॉकडाउन की खबर इसकी एक वजह करार दी जा रही है, और उन्हें दोबारा बंदिश या महदूद कारोबारी औकात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से छोटे और दरमियानी दर्जे के ताजिरों में बेचैनी बढ़ रही है। यही वजह है कि बाजारों में कैश फ्लो की कमी वाक़ई हो रही है, और दुकानदारों की रकम फंस जाने की वजह से उन्हें अदायगियों में दुश्वारी का सामना है। यही वजह है कि आए दिन किसी न किसी ताजिर की खुदकुशी की खबर मीडिया में नशर हो रही होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। रिपोर्ट आपने देखी, हमारा रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये है कि आज जो गुफ्तगू करेंगे वो इसी की तनाज़र में हम गुफ्तगू करेंगे। तो मेहमानों से मैंने आपका तारुफ करवा दिया था, तो इसलिए मेरे पहले मेहमान शारिक वोहरा साहब जो सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह मुबारक हो
کہ آپ کراچی چیمبر آف کامرس کے نئے صدر بنے اور میٹرو ون ٹیچر پر تشریف لے کر آئے. آپ ہر جب بندہ منتخب ہوتا ہے تو اس کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا. تو کراچی چیمبر آف کامرس کے نئے صدر سے کیا توقعات رکھنے چاہیے؟ بہت شکریہ بلال بھائی. ایک تو آپ کی مبارکباد کا اور دوسرا یہاں میٹرو ون مدعو کرنے کا. تھینک یو سر. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا صدر منتخب ہونا بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت ہزاروں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی چند لوگوں کو بالکل یہ عزت نصیب کرتا ہے. بے شک. تو بنیادی طور پہ کراچی چیمبر جو ہے وہ ایک ٹریڈ باڈی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی چیمبر ہے، اور اس پلیٹ فارم پہ سرو کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی خدمت ہے وہ اس کا ایک بڑا موقع میسر آتا ہے اگر آپ بڑے پلیٹ فارم سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کراچی چیمبر کا جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ سراج قاسم تیلی صاحب چیئرمین BMG ہیں، اور ان کا ایک پورا ویژن ہے، ایک ہماری پوری کاؤنسل ہے، ہماری ایک پوری ٹیم ہے، اور وہ اس کا ایک کلیکٹیو وزڈم ہے کہ کس طرح سے ہم نے کراچی کے ایشوز کو دیکھنا ہے، کس طرح سے ہم نے کراچی کے چھوٹے تاجر، بڑے تاجر، کیونکہ چیمبر ایسا ہے جس میں ایک دکاندار سے لے کر ایک سیمنٹ فیکٹری کا ٹائکون بھی ہمارا ممبر. بے شک. تو ہمارے لیے ان سب چیزوں کو بیلنس کرنا، ہمارے لیے ان سب چیزوں کو ایسی پالیسی کی ایڈوکیسی کرنا، ایسی پالیسیز گورنمنٹ کے پاس لے کر جانا جس میں کہ ایک ایسا بیلنس ہو جس میں ٹریڈ اور انڈسٹری کے جتنے سیگمنٹس ہیں، سیکٹرز ہیں، ان کو نقصان نہ ہو. تو اس لیے چیمبر کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، بیلنس رکھنا دونوں میں، کیسے ان کو بیلنس رکھنا ہے. اور آپ کا دوسرا جو سوال کہ ہمارا ویژن کیا ہے، ایک نئے پریزیڈنٹ کا ایک ویژن ہوتا ہے. جی بالکل، کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اس کو اس طرح سیدھا کرنا ہے. سب سے بڑی جو میری خواہش ہے اور جو مجھے ٹاسک ملا ہے BMG کے چیئرمین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ کراچی چیمبر کے جتنے آپریشنز ہیں اس کو ہم نے ڈیجیٹائز کرنا ہے، اور اس کے جتنے آپریشنز ہیں اس کو کمپیوٹرائز کے جو نیکسٹ لیول ہے، آلریڈی ہم بہت اچھا کمپیوٹرائز سسٹم پر ہیں، لیکن اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے تاکہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اور اس کے علاوہ جو ایفیشنسی ہے وہ نظر آئے، اور کراچی چیمبر کا رول پوری دنیا میں اب نظر آئے. اچھا، R&D کے حوالے سے، R&D کے حساب سے، چیمبرز کے ممبرز کی خدمت کے لحاظ سے ان کو اپارچونٹیز دینا، ان کے لیے بزنس کے نئے مواقع پیدا کرنا. اس لیے بھی جب پورا چیمبر ڈیجیٹل ورلڈ پہ نظر آئے گا تو اس کی امپورٹنس نیشنل لیول سے بڑھ کر اب انٹرنیشنل لیول پر مزید مستحکم ہوگی. تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ کراچی چیمبر آلریڈی پاکستان کا اسٹرانگسٹ چیمبر ہے، سب سے مؤثر چیمبر ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے. تو اب اس کو کراچی کے انڈسٹریلسٹ کے لیے اور بزنسز کے لیے اس چیمبر کو اس لیول پہ لے کے جائیں جہاں پر اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے. اچھا، ڈیجیٹل جو آپ کریں گے تو اس ڈیجیٹل میں R&D پہ سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں R&D جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے پھر بھی کراچی چیمبر آف کامرس کا بہتر ہے، بہت اچھا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں جب کہ تجارت میں بہت زیادہ جو ہے وہ کمپٹیشن ہے دوسرے ممالک کی، ہم ملک کے اندر کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے خطے کے پورے ممالک کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کراچی چیمبر آف کامرس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اب تک جو ہم نے یہ کمی محسوس کی، چاہے کوئی بھی ایسوسیشن اور چیمبرز ہو، کہ آج تک وہ یہ رہنمائی نہیں کر پاتی کہ کس سیکٹر میں جو ہے، کس سیکٹر میں کس تاجر کو کس لیول کے جا کے انویسٹ کرنا چاہیے، کتنی زیادہ وہاں پر سیفٹی ہے، کتنی زیادہ وہاں پر آپ کو جو ہے وہ بوم ملے گا. تو یہ تھوڑی کمی رہ گئی ہے، اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ بہت انٹیلیجنٹ کویسچن بلال صاحب آپ نے کیا، اور یہ ایک آپ نے نشاندہی کی ہمارے لیے کہ چیمبر کو اس ڈائریکشن میں اور دوسرے ٹریڈ باڈیز کو بھی اس ڈائریکشن میں دیکھنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑا خوش آئند ہے کہ جب میں نے ایز پریسیڈنٹ ٹیک اوور مجھے منصب ملا تو ہمارا BMG کی لیڈرشپ نے، سراج قاسم تیلی صاحب نے جو سب سے پہلا جو ٹاسک دیا وہ یہ دیا کہ کراچی کی بزنسز اور انڈسٹریز کے لیے فیزیبلٹی رپورٹس بنائی جائیں. جو آپ نے سوال کیا مختلف کاروبار کے حوالے، مختلف کاروبار کے کس کاروبار میں اس وقت دنیا میں اس کا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے، وہ کاروبار کو سیٹ اپ کرنے کے لیے کیا ضروریات ہیں، اس کو سسٹین کرنے کے لیے کن فیکٹرز کی ضرورت ہے. تو آپ نے نشاندہی کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی چیمبر آلریڈی اس ٹاسک پر کام شروع کر چکا ہے. بہت اچھی بات ہے. شیخ حبیب صاحب کہتے ہیں کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز
کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے بڑے تاجروں سے، خاص طور پر مینوفیکچررز سے، لارج اسکیل مینوفیکچررز. کراچی چیمبر آف کامرس کا کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے شاہد بورا صاحب کو جو ہے مبارکباد پیش کروں گا. بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی طرف سے. 25 سال سے گزشتہ میرا خیال ہے قاسم سراج تیلی صاحب جو محنت کر رہے ہیں اور جو انہوں نے پودا لگایا ہے، آج وہ الحمدللہ ایک تناور درخت کی صورت بھی موجود ہے اور پورے پاکستان میں اس کی ایک اہمیت بھی ہے. چیمبر تو پورے پاکستان میں ہے، لیکن الحمدللہ کراچی چیمبر کی ایک اپنی انفرادیت ہے. ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ ایک بڑا شہر ہے، تجارتی ہب ہے، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ ممبر ہیں. 100% بالکل سب سے زیادہ ممبر بالکل. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی چیمبر جہاں انڈسٹریز کی بات کرتا ہے، ہم اسمال انڈسٹریز کے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اور ہم چھوٹی بزنس کمیونٹی بھائی 12-13 ہزار آپ کے SMEs ہیں اس میں سب سے زیادہ. دوسرا یہ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم مل جل کے اپنا کام اپنا کردار ادا کریں. لیکن گزشتہ 26 ماہ سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا ہم ایک نئے پاکستان کی طرف قدم رکھنے کے لیے گئے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا ساتھ نہیں مل رہا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو وعدے اور دعوے کیے نا، وہ ابھی تک ہمیں کچھ نظر نہیں آئے. اس 26 ماہ کو ہم نے کہا کہ 100 دن، پھر کہا 6 ماہ، پھر کہا 12 ماہ، پھر بدقسمتی یہ کہ 8 ماہ سے کرونا کی صورتحال آ گئی، پھر رہی صحیح کسر جو ہے بارشوں نے پوری کر دی. تو سندھ گورنمنٹ سے جو توقعات تھی وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سے ہم نے 3 CM صاحب سے ملاقاتیں کی، جس میں ایک میٹنگ کے اندر تو قاسم سراج تیلی صاحب بھی موجود تھے، چیمبر کے ہمارے چیئرمین، اور فیڈریشن کے میاں زاہد صاحب بھی موجود تھے. CM صاحب سے جب ہماری بات ہوئی، میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب عالی جو پوزیشن اس وقت کراچی کی چھوٹے تاجر کی ہے، وہ سفید پوش جو طبقہ چھوٹا تاجر ہے وہ اس وقت فاقہ کشی کی طرف آ رہا ہے. مہربانی فرما کے کوئی ایسا سلسلہ کر دیں کہ جس سے چھوٹا تاجر کچھ ہو جائے. میں آپ سے بات کروں، مجھ سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو میں آپ سے گفتگو کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. ناظرین، ہم اس گفتگو سلسلہ کو یہیں سے جوڑیں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام در حقیقت میں ہم حاضر ہیں. ہم آج جو بھی تجارت معیشت کی جو صورتحال ہے اس کا پس منظر دیکھیں گے کیا ہے. شارف اورا جو کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. شیخ حبیب صاحب کی گفتگو جاری تھی اور میں چاہوں گا شیخ حبیب صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں تاکہ میں شرجیت صاحب کی طرف جاؤں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ CM سندھ صاحب سے سید سب سے ملاقات ہو گئی آپ کی، گورنر سندھ سے بھی ہوئی، الحمدللہ گورنر سندھ سے بھی ہوئی. سر میں جو ابھی ٹاپک بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ میں CM صاحب کو آپ کو کوشچن دینا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سلیم مانڈوالا صاحب بھی موجود تھے اور ہمارے BMG کے جو چیئرمین ہے قاسم سراج تیلی صاحب موجود تھے اس میٹنگ میں، اور اپنا میاں زاہد صاحب بھی موجود تھے اور ہماری پوری ٹیم بھی موجود تھی. اس ٹیم میں ہماری کلیئر بات ہوئی بیٹھ کے کہ جناب اعلیٰ ہم بہت پریشان ہیں، چھوٹا تاجر ہمارا بہت زیادہ پریشان ڈسٹرب ہے، اور الحمدللہ ہم ان کو سیلریز دے رہے ہیں. آپ ہمیں کچھ ایسی نظر ثانی کریں کہ کوئی ایسا کوئی فنڈ جاری کر دیں یا ہمیں بینک سے کوئی ایسا لون دے دیں جو مقصد ہے کہ بلا سود قرضے ہوں. تو اس پہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل کرا دیتے ہیں وفاق سے بات کر کے، اور انشاءاللہ اس کو بہت جلد آپ کو یہ دے دیں گے. تو ابھی تک ہم ان کو سن ہی رہے ہیں، ابھی تک ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اور پرابلم ہے. بینک یہ کہتی ہے، اسٹیٹ بینک یہ کہتے ہیں کہ میری جو بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس اب ضمانت کیا دیں گے. جی بالکل، بینک تو بنا ضمانت کے نہیں دے گا. بالکل 100% ہم ڈاکومنٹیشن دینے کے لیے تیار ہیں. وداؤٹ ڈاکومنٹیشن پہ ہم کوئی بھی نہیں لیں گے. دوسری بات ہم نے ایک بات اور کی CM صاحب سے اور سید ناصر صاحب سے جب میری دوبارہ ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر 1-2% اگر بینک کا کوئی چارج ہے نا وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن سود ہم نہیں دیں گے. آپ اس کو سبسڈی کے نام پہ وہ تو 3% پہ دے رہے ہیں. 3%، انہوں نے 5% کیا، پھر انہوں نے ریفائنس کیا 3% پہ کہ 3% پہ وہ آپ کو لون دے رہے تھے وہ کاٹیج انڈسٹریز کو. لیکن ہم نے جو بڑے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا انڈسٹریز میں. وہ چھوٹے مثلا انڈسٹریز تک آئے تھے، وہ بزنس کمیونٹی چھوٹے تاجروں تک نہیں آئی. یہ بات سمجھ لیں. کوئی اتفاق کی بات ہے کہ آج میں رہ گیا، میں ڈائریکٹر صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے شروع کیا ہے کہ دکانداروں کو اور نیچے لوگوں کو شروع کریں. لیکن ہم نے ان سے کہا تھا جو 1% بینک کا اگر کوئی ٹیکس کسی قسم کے ان کے کوئی سروس چارجز وغیرہ سروس چارجز وہ لے لیں، بقایا اس کو سبسڈی کے اندر کر دیں. ہم نے جو رقم لی ہے ان سے، اگر انہوں نے ہمیں 50 لاکھ روپے دیے کسی دکاندار کو تو وہ 50 لاکھ روپے اس کو آسانی سے واپس کر دیے گے. بات یہ نا شیخ صاحب کہ ہمارے جو ملک کا کلچر ہے نا، اس کلچر میں واپس ہوتا نہیں ہے نا. نہیں ایسا نہیں ہے نا، واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے. ہم اس تاجر کی بات کر رہے ہیں جو میڈیم طبقے کا تاجر ہے، جو مقصد ہے کہ اپنی وائٹ کالر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کے بعد 4 ملازم سے لے کے 20 آدمی تک جاب کرنے والے لوگ ہیں، وہ تنخواہیں دی ہیں. الحمدللہ میرا تعلق الیکٹرانک سے ہے. آپ یقین کریں پوری کراچی میں
कोई जगह ऐसी नहीं, कोई साबित नहीं कर सकता कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर, कंप्यूटर मार्केट के अंदर, मोबाइल सेक्टर के अंदर कि हमने किसी को सैलरी ना दी हो। और उसके अलावा हमसे जो हुआ, हमने राशन की सूरत में भी हमने बेतहाशा उस वक्त की, हमें ये उम्मीद थी कि 15-20 दिनों में इसमें काबू आएगी। हमारी बदकिस्मती है कि ये बहुत लॉन्ग टाइम हो गया और ये फिर अब दोबारा चल के आ रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी देखना होगा, सिंध गवर्नमेंट को देखना होगा। नहीं, अभी मैं जल्दी से 2 बात कर लीजिए, अभी जब दोबारा आ गया तो क्या करेंगे सर? ये तो हमारे लिए एक मौत है। मकसद एक आवाम तो पहले ही बहुत परेशान है और छोटा ताजिर जो है, फिर मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल फाका कशी पे हो जाएगा, जैसे खुदकुशी हो गया। अल्लाह रहम करे इस पे। जी शजीद साहब, आप तो और पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन और सिटी ताजिर दोनों को आप सदारत कर रहे हैं। मैं 3 को देख रहा हूँ। कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का भी इस वक्त इलेक्टेड प्रेसिडेंट। गुड। बहुत कुछ सीखा लॉकडाउन से, और अफसोस ये है कि हम ताजिर रहनुमा, ताजिर तंजीमें भिखारी के भिखारी रहे। कशकोल लेके हम भाग रहे हैं। CM साहब, PM साहब हमने देख लिया। ना हुकूमत सिंध ने कुछ देना है, ना फेडरल गवर्नमेंट ने देना है, और अफसोस के साथ ये कि हमारे जो सरपरस्त इदारे हैं उन्होंने भी हम कुछ नहीं करना। बट हमने काम शुरू किया है। क्या किया? मैं अखुवत फाउंडेशन के डायरेक्टर जो फाउंडर हैं डॉक्टर अमजद साहब, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, ठीक है, उनके साथ मिला। 2 सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, एक एजुकेशन, दूसरा माइक्रो फाइनेंस। हम उनसे मिले और मैं उस शख्स का मैं बहुत ज़्यादा गर्विदा हुआ कि इनको मैंने इनको इनवाइट किया कि आप हमारे लंच के लिए आएँ, क्योंकि चैम्बर फेडरेशन ये बड़े लोग हैं, ये छोटे ताजिरों को टाइम नहीं दे सकते, इनके मसरूफियात ज़्यादा होती हैं। ये शिकायतें हैं, ठीक है। नहीं, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं मुंह पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई गिबत नहीं कर रहा हूँ। इनको बुलाया इसीलिए हमने कहा हमारी देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है चैम्बर के साथ हमारी जब मीटिंग को, पहली दफ़ा नहीं हो रही है। ये बहुत दफ़ा में चाहिए होता है कि इनकी जो हमारे साथ कमिटमेंट्स होती है पूरी नहीं होती। ये कराची आए डॉक्टर अमजद साहब 2 दिन के लिए। हमने रिक्वेस्ट ये की कि हमारे पास तशरीफ लें। आप यकीन करें, शॉर्ट नोटिस पे आ गए और हमने प्रोग्राम ये बनाया अब मिल के कि हम माइक्रो फाइनेंस अपना ला रहे हैं, जिसके लिए अखुवत फाउंडेशन ने हमसे कमिटमेंट ये किया है कि जितना पैसा कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप या ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन या जो भी XYZ जो भी ताजिर तंजीम जितना पैसा वो लगाएगी, इतना ही पैसा अखुवत फाउंडेशन देगा। अच्छा, ठीक है। और इसमें कोई टाइम नहीं है। मैं इंशाल्लाह 11 तारीख को लाहौर जा रहा हूँ। डॉक्टर सब इसमें एक चीज क्लियर कर दीजिए ना कि इसमें सिर्फ आपका ग्रुप होगा या इसमें सबों को ही आप इन्वॉल्व करेंगे? हम जिस ऑफिस में जहां पे हम दफ्तर खोलेंगे माइक्रो फाइनेंस का, जिस ताजिर तंजीम साहब, उसका सराउंड का 2 किलोमीटर का पूरा एरिया हम कवर करेंगे। शर्त हमारी ये है, बिजनेस प्रपोजल और जो सिस्टम अखुवत फाउंडेशन दे रही है, 1 लाख रुपए देती है वो कैश विदाउट एनी, मतलब ये कि इंटरेस्ट नहीं दे रहे, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। कर्ज हसना की मद में होता है। 99.9% रिकवरी रेट है उनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। हम उसी सिस्टम को, अखुवत फाउंडेशन के सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। मुझे ही बताइए ना, हमारी कोशिश है कि 5 लाख एक दुकानदार को अगर 10 लाख रुपए की जरूरत है, मिसाल के तौर पे, अगर उसको 3 महीने के लिए 10 लाख की जरूरत है, तो क्या आप देंगे 10 लाख रुपए उसको? देखें, हम स्टार्ट, मेरी कोशिश ये, अखुवत फाउंडेशन लाख पे अटका हुआ है, मेरी कोशिश है मैं 5 लाख तक कम से कम लेकर आऊँ, क्योंकि जो हम समझ रहे हैं, जो जिन बिजनेस में हमें 5 लाख की रकम भी बहुत कम है, लेकिन अब जरूरत है, हमें खुद करना पड़ेगा। कोई ये बोले कि हमारी हुकूमत करेगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं। हमारी हुकूमत अय्याशी कर ले, हमारी हुकूमत लोगों का खून निचोड़ ले, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाला किसी से ले, चाहे मास्क के लिए हमसे 500 रुपए ले लें, हुकूमत ये कर सकती है। हमारा खून निचोड़ सकती है, हमारा हक हमें नहीं दे सकती। खुसूसन कराची के ताजिर को, कराची के फर्द को तो हक देना ही नहीं है हुकूमत ने। हमने आपके सामने चीखे मारते रहे। अभी 20 तारीख को आप बंद कर रहे हैं मैरिज लॉन। आपके पास कोई प्लान है उनके लिए, रोजगार के लिए, उन लोगों के लिए? आप उसको छोड़े, ये तो खुल गए थे। जो बंद रह गए सेक्टर, आपको पता है एक्सपो के अंदर जो लोग ठेकेदार काम करते हैं, वो कंपनियां बंद हैं। वो चाहे 100 कंपनियां हों, उन 100 कंपनियों से 500,000 लोग या 500,000 खानदान तो वाबस्ता होंगे। उनको तो 8-9 महीने में अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं है। ऐसे कितने सेक्टर जो है वो बंद रह गए। हमने देखें, मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है। बिलाल भाई, शारिक भाई, आप बहुत बड़े फोरम पे बैठे हैं, आपके लिए 5-10 करोड़ रुपए निकालना ताजिरों के लिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अखुवत फाउंडेशन है, हमारे पास सैलानी है, इनकी हम हेल्प लेंगे। आप कम से कम माइक्रो फाइनेंस लाएं, हुकूमत नहीं देगी हमें। आपका तजुर्बा हमसे ज्यादा है, आप लोग, ठीक है, लेकिन आप लोग सुनवाई भी हमसे ज्यादा होती है। देखें, इस वक्त इंडस्ट्री को इन्होंने जो अच्छा काम किया, चले बिजली के बिलों में पीक ओवर्स और ये चीजें खत्म कर दी हैं, और जो आगे यूनिट ज्यादा आएंगे उसका बिल नहीं लेंगे। इससे फायदा होंगे सिर्फ सनतकार को ना, आम आदमी को क्या फायदा होगा? मुझे एक बात बताए, जिस आदमी की 20,000 कमर्शियल सतह पर नहीं होगी, नहीं होगा, ताजिरों को तो कुछ भी नहीं है ना। देखो, आज तक इंडस्ट्री ने जो कुछ कमाया है वो नीचे ताजिर तक नहीं आया। नीचे ताजिर जब टैक्स लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तो जो है वो मल्टी बिलियनर बन गया, लेकिन
چھوٹا تاجر آج بھی اسی حالت میں ہے, اسی قسم پرستی کا شکار ہے, وہ بھکاری نہیں ہے, آپ سے بھیک تھوڑی مانگ رہا ہے. تو آپ یہ سارے مطالبات تو حکومت سے ہیں نا؟ دیکھیں ہمارے مطالبات حکومت کے ساتھ ہمارے اداروں سے بھی ہے نا. اوکے, اب بات یہ ہے کہ چلے جی آپ کی بات آ گئی, آپ کی بات, اب گیم جو ہے وہ آپ کے کورٹ میں ہے. تو یہ جو مائکرو فائننس کی بات کر رہے ہیں, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں 5-10 کروڑ کی بات کر رہے ہیں ہم. میرے خیال میں 20-25-30 کروڑ روپے کراچی چیمبر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پہ ایک دیا بھاشا میر ڈیم کے لیے آپ لے سکتے ہیں لوگوں سے چندے کے طور پہ, تو اگر آپ تاجروں سے ایک چیز اکٹھا کریں 30-50 کروڑ کا ایک فنڈ اکٹھا کریں اور اس کو اسی مائکرو فائننس کے طور پہ چلائیں, تو کیا از اٹ پاسبل اور ناٹ پاسبل؟ صاحب ایک تو یہ ہے کہ گوپلانی صاحب نے جو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب فاؤنڈیشن کا ذکر کیا, وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. مائکرو فائنانس بینک کا ایک رول ہے اور وہ اس میں پاکستان میں وہ ایک ماڈل ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا ایک ایکشن پلان ہے. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے, گوپلانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے انڈسٹری کی مدد کی اور تاجر کی مدد نہیں ہوئی اور چھوٹے دکاندار کی مدد نہیں کی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب انڈسٹری چلتی ہے تو دکاندار کی دکان پر مال آتا ہے اور بکتا ہے اور تجارت ہوتی ہے. انڈسٹری اور تاجر, دکاندار, یہ سب ایک انٹیگریٹڈ چیزیں ہیں نا. اگر ملک میں پیداوار نہیں ہوگی تو گوپلانی صاحب کی جو شاپس ہیں اس پر فرنیچر نہیں آئے گا جو ٹمبر سے بنے گا, تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ تو انڈسٹری اپنے تئیں جس مسائل کا شکار ہے اس کے باوجود انڈسٹری جو ہے وہ فیس کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک انڈسٹریلسٹ کو کوئی 25 کوئی کہتا ہے 37 ڈفرینٹ ونڈوز پہ جا کے اپنے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے. ایک انڈسٹریلسٹ جس میں کہ پروفیشنل ٹیکس, سیسی, ای او بی آئی اور بے شمار لسٹ آف فرنٹس, اور انڈسٹریلسٹ ایک جہاد کر رہا ہے جس میں اس نے اپنے ورکرز کے لیے سیلریز نکالنی ہے, جس نے اس نے گورنمنٹ کے ٹیکسز کے لیے پیسے جمع کرنے, اور پھر اپنی پروڈکٹ کو اس سطح پر رکھنا ہے کہ وہ گوپلانی صاحب یا شیخ صاحب اپنی دکان پر اس کو بیچ سکیں. بالکل, میں آپ کی بات گفتگو چاہ ناظرین, گفتگو ہم دیکھیں گے یہ بہت ہی مطلب یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فائنل سٹیج پہ ہماری بات آئی ہے, ہم اس گفتگو کی گہرائی میں مزید چاہیں گے, لیکن یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو اسی مسئلے پہ ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے. ویلکم ناظرین, پروگرام در کے اندر ہم دوبارہ حاضر ہیں اور گفتگو کا سلسلہ بالکل فائنل سٹیج پہ پہنچا ہے, اور کچھ تجاویز جو شجیل گوپلانی صاحب نے دی یقینی طور پہ بہت اچھی تجاویز ہے اور اس پہ ہم حمایت بھی کرتے ہیں, لیکن کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ ہم ان حیثیت قوم بڑی چور قوم ہیں, ہم بے ایمان قوم ہیں, اور اس بے ایمان قوم میں لازمی سی بات ہے, یہی وجہ ہے کہ بینک بھی ہمیں بنا ضمانت کے جو ہے پیسے دینے کو تیار نہیں ہوتا. کیسے ہوگا؟ چیمبرز میں شارف وورا صاحب سے بات کروں گا, پھر درمیان میں آپ لوگ بھی آپ کی رائے ہو تو بتاتے رہیے گا کہ جو شرجیل گوپلانی صاحب نے جو منصوبہ دیا کیا یہ قابل عمل ہے؟ دیکھیے مائکرو فائنانس کا جو منصوبہ ہے وہ پوری دنیا میں قابل عمل ہے. پاکستان میں بھی بنگلہ دیش نے تو ترقی اس پہ کی, اور بنگلہ دیش اس کا پہلا ایک بہت بڑا انٹرنیشنل لیول پہ ایک ماڈل تھا. برازیل میں ایگزامپلز ہیں, ارجنٹینا میں ہیں, میکسیکو میں ہیں, اور پاکستان میں بھی بہت, صرف اخوت فاؤنڈیشن نہیں ہے بلکہ بہت سارے ایسے مائکرو فائنانس بینک ہیں جو اسٹیٹ بینک کے لائسنسی ہیں, اور وہ بہت کام کر رہے ہیں مختلف شہروں میں, کراچی میں بھی کر رہے ہیں. نہیں وہ تو کر رہے ہیں, وہ تو لیکن میں آپ کو مجھے بتائیے کراچی چیمبر آف کامرس کی اپنا کیا ان کا ہاتھ پکڑے گا یا ان کی اپنی جو منصوبہ بندی ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل ان کی منصوبہ بندی کو ہم ریکمینڈ کریں گے, ان کی سپورٹ کریں گے, لیکن جہاں تک کراچی چیمبر کا تعلق یہ ہے کہ وہ کسی فنڈنگ میں انوالو ہو, تو دیکھیں کراچی چیمبر ایک ٹریڈ آرگنائزیشن ہے, ہمارا کام ایڈوکیسی ہے, ہمارا جو مینڈیٹ ہے کراچی چیمبر کا یا کسی بھی چیمبر کا اور ٹریڈ پوری دنیا میں. میں آپ کی معذرت کروں گا, میں انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ. جی بولٹن مارکیٹ میں آگ لگی, جی بولٹن مارکیٹ میں آگ لگی, تقریباً 100 سے اوپر دکانیں جل گئی ہیں, سب کچھ ہوا. کراچی چیمبر آف کامرس نے ہی وہ پیسے گورنمنٹ آف سندھ نے دیے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے, آصف زرداری صدر تھے انہوں نے دیے, لیکن ضامن تو کراچی چیمبر بنانا, کراچی چیمبر نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا نا. تو اسی طرح اگر آپ گورنمنٹ کی سطح پر یا کسی اور ذرائع سے پیسے اکٹھا کرتے ہیں اور کراچی چیمبر آف کامرس اپنی مطلب یہ کہ نگرانی میں, ہاں یہ بات
اپنی نگرانی میں اس کو تمام کی تمام چیز کرے. ایک مثال تو آپ کے سامنے موجود ہے نا بولٹن مارکیٹ والا. صاحب دیکھیں وہ ایک ڈیزاسٹر تھا اور اس ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے کے لیے سندھ حکومت نے بی ایم جی پہ اور کراچی چیمبر پر ایک ذمہ داری کی, اور وہ پاکستان میں ایک بہت زبردست مثال ہے. دس ول بی ریٹن ان دی ہسٹری آف دس کنٹری کہ ایک چیمبر نے جس منصفانہ طریقے سے, جس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, اسی طرح آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں نا. اس کام میں ہم معاملت ضرور کر سکتے ہیں, لیکن کراچی چیمبر کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ضمانتیں لے. دیکھیں تاجر کی ضمانت لینا ایک ڈاکیومنٹری پروسیس ہے, ایک اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ اسٹیٹ بینک اس وقت لون دیتی ہے جب آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہوں. میں اگر 100 روپے کی سیل کرتا ہوں اور 70 روپے کی سیل دکھاتا ہوں, اور یا 30 روپے کی دکھاتا ہوں اور 70 روپے کی نہیں دکھاتا ہوں, تو جب اسٹیٹ بینک کے پاس میں جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے تو ایک تجویز ہے میرے ذہن میں, وہ میں آخر میں بتاؤں گا اور کوشش کروں گا آپ سے جواب میں. جی شیخ صاحب, آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی؟ جی بالکل, کسی حد تک میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ قاسم ذرا صاحب نے جو ثانیہ بولٹن مارکیٹ ہوا, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا اہم کردار 3 ارب, لیکن اس سے یہ بڑی بات ہے, اس سے بڑی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو جو پیسہ بچا وہ ان کو ریٹرن کر دی. یہ بہت بڑی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سے کہ 4 ارب یا 5 ارب روپے دیے تھے آپ سے زرداری ہم نے, جو کہ ہمیں پتہ چلا 2.5 سے 3 ارب روپے خرچ ہوئے, باقی پیسے واپس کیے انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سی ایم صاحب اگر ایسا کوئی اقدام, اگر جو میں نے ابھی پچھلے 6 ماہ پہلے سی ایم صاحب سے 2 میٹنگیں کی ہیں اور ایک میٹنگ ان کے ساتھ بھی میری ہوئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کو چاہیے کہ کوئی ایسا. سر بات یہ ہے کہ شرجیل صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, نہ صوبائی حکومت نے آپ کے لیے کچھ کرنا ہے, نہ وفاق نے کچھ کرنا ہے. اب بات سمپل سا یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جناب علی کہ آپ کو اپنی مدد آپ کی تحت کرنا ہے. سر وہ تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, لیکن ہم نے تو اپنی ریاست سے ہی بات کرنی نا. ہم کسی جگہ جا نہیں سکتے. ہم ریاست تو نہیں کہ ہم کسی اور جگہ جا کے بات کریں. ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں, ریاست کو آپ ٹیکس دیتے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں سر, پورا کراچی سیوریج کا نظام بیڑا غرق ہے. آپ ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا مہنگائی کی پوزیشن ہے وہ آپ دیکھیں ریاست نے کہ ایک آدمی. اگر آپ مجھے الاؤ کریں کہ میں تھوڑا سا اس میں ایک پوائنٹ آف ویو دے دیں. دیکھیں یہ بھی ایک سانحہ ہے کہ کراچی پاکستان میں ٹیکس دینے والا سب سے بڑا شہر ہے, اور یہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے, صدر کے علاقے نے 77 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے, اور وہ یہاں پر پیسہ جو ہے اس کا ری انویسٹ نہیں ہوتا. ہم چیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ سال سے سندھ حکومت کو یہ کہتے ہیں, بالکل کہتے ہیں, وفاقی حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی ٹیکس دیتے ہیں, ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ٹیکس دیتے ہیں, پروونشل گورنمنٹ کو بھی دیتے ہیں, لوکل گورنمنٹ کو بھی دیتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے, اور یہ تینوں گورنمنٹس جو ہیں وہ ہمارا پیسہ دوسرے علاقوں پہ تو خرچ کرتے ہیں, کراچی پہ خرچ. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, بالکل یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں شاہد صاحب. بات یہ کہنے کا کہ 60% ریونیو جو ہے وفاق کو دیتے ہیں ہم کراچی سے, اس کے بعد 95% جو ہے ہم سندھ کو دیتے ہیں. اس میں ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ کراچی کا حال یہ ہے کہ ہر گلی, سندھ کی بتا دوں کہ سندھ ریونیو بورڈ نے اس دفعہ 1 خرب 6 ارب روپے کا ریونیو حاصل کیا. سر ہماری بدقسمتی دیکھیں 126 ارب روپے کا پہلے اعلان ہوتا ہے, بعد میں 1100 ارب روپے کا تھا, لیکن وہ ابھی تک نظر کہیں نہیں آ رہا. ہم جائیں تو کدھر جائیں, کس سے بات کریں؟ میں ایک بات بتاتا چلوں, شارق بھائی کی بات جو تھی کہ 26 قسم کے جو ٹیکس دیتے ہیں, یہ ای او بی آئی سمیت تمام ٹیکس, تمام ادارے, ٹریڈرز کے اوپر بھی وہی قانون لاگو ہوتا ہے, شاپ ایکٹ کا بھی قانون وہی لاگو ہوتا ہے, سارے ٹیکس ہم پہ بھی وہی لاگو. لیکن یہ پھنستے ہیں, ہم شاید نکل جاتے ہیں. کیسے کہ ان کی انڈسٹری کے بورڈ لگنا ہی لگنا ہے, جو بھی انڈسٹری ہو ایکس وائی زیڈ. ہماری دکان سے ہم نے بورڈ اتار دیے, ہم نے اپنا یہ کر لیا, پھر ہم کہیں منظم ہو گئے. جس آپ ٹیکس چوری کر رہے ہیں, ٹیکس نہیں چوری کر رہے. جو میرے کو ٹریڈ لائسنس کی فیس ہے 1500 روپے, جی اب آپ آ کے مجھ سے 20,000 روپے لے رہے ہو, کہاں سے دوں؟ یہ ظلم. ٹھیک ہے, سول ڈیفنس جس کا کام ہے کہ میری دکان کے اوپر فائر ایکسٹنگوشر ہو, میرے پاس جو ہے میڈیکل کٹ ہو, اس کی جگہ میرے پاس سول ڈیفنس کا ادارے کا ملازم آگے بولتا ہے مجھے 500 دے دو. وہ بعد میں مارکیٹ میں آگے لگتی ہے, اور کراچی میں کہیں آگ لگتی ہے تو فائر ٹینڈر جو ہے وہ 3-3 گھنٹے اور 6-6 گھنٹے کے بعد پہنچتا ہے. ٹمبر مارکیٹ سے صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پہ فائر بریگیڈ ہے, جو کہ 1 گھنٹے سے پہلے, آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچا. اور بڑی بری آگ لگی تھی ٹمبر مارکیٹ میں. یہ ایک مسئلہ ہے. دوسری بات, اب بات کرتے ہیں آپ حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی. آج ہم 80 سال میں کراچی کو آپ پانی تو دے نہیں سکے. کیا بات کرتے ہیں ہم, فیل بحیثیت قوم چور نہیں ہے. میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں, نہیں ٹیکس میں جہاں ان کی غلطی ہے وہاں کوئی ٹیکس بچا جاتا ہوں, اور بات ادروائز 38A لگا دیا انہوں نے
انفورسمنٹ آپ کے جو چھاپے کی ٹیم ہی الگ ہے. اب آپ کا اکاؤنٹ آڈٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو چھاپے کی ٹیم ہے وہ آپ کی دکان پہ, آپ کی فیکٹری میں آ کے 38A کے تحت, قانون کے تحت آپ کے سارے ڈاکومنٹ اٹھا کے لے جائے گی. چھوڑ دیں بھائی, ای او بی آئی اور آپ سوشل سیکورٹی, ان کو تو آپ بھول جائیں. جو آج کل ایک نئی کہانی شروع ہوئی ہے, جو ماحولیات والے آپ کی فیکٹریز پہ آتے ہیں اور جگہوں پہ آتے ہیں, وہاں آنے کی جو بلیک میل ہوتی ہے, میرے پاس سوشل میڈیا کی فوٹیجز آئی ہوئی تھیں. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہ ماحولیات کی جو ادارے ہیں ان کا ریسٹورنٹ سے کیا تعلق؟ وہ ریسٹورنٹ میں بھی گھس جاتے ہیں کہ جناب آپ کی چمنی سے دھواں نکل رہا ہے. نہیں اس کو چھوڑیں, جو بلڈر ایک نیا دھندا شروع ہوا ہے. دیکھیں جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا یہ رول تو ہے بلال صاحب کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر کی حد تک ہے نہیں, لیکن اگر ریسٹورنٹ میں بھی ایسا سموک نکل رہا ہے جو ارد گرد کے مکینوں کی صحت کو متاثر کر رہا ہے تو انوائرمنٹل, لیکن وہ آپ کی بات سے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کسی نے شکایت کی تو آپ آئے نا. آپ تو ہر ریسٹورنٹ پہ جا رہے ہیں, لیکن آپ کے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, یہ سارے شہر میں کچرا جلتا ہے مین سپر ہائی وے پر, اس کو نظر نہیں آتا. ان گاڑیوں کو گاڑی کو پاس کیسے کرتے ہیں جن کا دھواں ان کا سب سے. آپ یہ دیکھیں کہ کچرے کو جو آگ لگایا جاتا ہے شہر کے اندر چورنگیوں پہ, مختلف جگہوں پہ, وہ ان کو نظر نہیں آتا. یہ ایک نیا دھندا یہ شروع ہو گیا. ٹوٹی پھوٹی جو گاڑی ہے اس کا ان کو نظر نہیں آتا. انوائرمنٹ والوں, میں آپ کو بتاؤں, نئی بلڈنگ, یہی بات, نئی ہائی رائز بلڈنگ کے لیے 50 لاکھ روپے رشوت لے رہی ہے انوائرمنٹ کی ڈپارٹمنٹ آپ کو این او سی دینے کے بلڈرز کو. آپ کیا کس کے اٹھائیں گے, کس کی بات کریں گے؟ ہم فائنل بات کرتے ہیں. میں جہاں سے شروع کرتا ہوں اس پہ بات کریں گے. مثال کے طور پہ کراچی کے انڈسٹریز جو ہیں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی, یتیموں کی, مساکینوں کی بھی امداد سب سے زیادہ کرتے ہیں. اس کا واضح مثال ہمیں رمضان میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سپوز کہ آپ ایسے ادارے جیسے کہ سیلانی یا قوت کو رکھنے ہیں یا کیسے ادارے ہوں, ان میں جو جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ایک اپنے پروفٹ میں سے یا اپنے سرمایہ میں سے ایک وہ کر دیں کہ جناب 5 کروڑ روپے ہم نے دیے, 5 کروڑ روپے ہم نے دیے, 2 کروڑ ہم نے دیے, 50 ہم نے دیے, کر کے ایک تقریباً 50 کروڑ 1 ارب 2 ارب روپے کا ایک فنڈ قائم کر لیا جائے جو کہ امداد وہ دیا جائے. آپ بینک کو چھوڑ دیں. کراچی چیمبر آف کامرس, ششیر کوپلانی صاحب جاتے ہیں, شیخ حبیب صاحب جاتے ہیں, ادروائز کوئی بھی جاتا ہے جس کو کہ ایس ایم ایز کے لیڈر کے طور پہ آتے ہیں, آپ اس کو اسکروٹنی کریں اور کراچی چیمبر اسی فنڈ میں سے ان کی امداد کریں. دیکھیں یہ بہت ایسی تجویز ہے جو کہ جس پر کام کیا جا سکتا ہے, جس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے قابل عمل ہونے کے جو پروسیس ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ سیلانی اور دوسرے ادارے جو وہ الحمدللہ وہ کراچی کے تاجر اور کراچی کے انڈسٹریلسٹ ہی وہ چلا رہے ہیں, اور ایسے ادارے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان میں نام پیدا کیا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, تو کیا ایسا ممکن ہے؟ جی بالکل, یہ ایسی آپ کی تجویز ہے جس کے قابل عمل ہونے کے فیکٹرز کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے قانونی تقاضے کیا ہوں گے, کراچی چیمبر اس میں لیگلی کس طرح انوالو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں, ان کی بات سے متفق. میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر اگر اپنا کردار ادا کرے, یہ تجویز ہو سکتی ہے کہ ایک فنڈ اکٹھا بنایا جائے کراچی کے تاجروں کے, چھوٹا تاجر جو ہے نا وہ ان کے سپورٹ میں بھی آ جائے گا اور ان کے سائے میں اپنا کام بھی جاری اور ساری. جی شریف صاحب, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جیسے مائکرو فائنانس کے شارق صاحب نے بولا, میمن برادری کو آپ لے لیں, تمام برادریاں کمیونٹی بیس پہ آ جائیں, تمام برادریاں کے پاس مائکرو فائنانس ہے. کچی میمن ویلفیئر سوسائٹی کر رہی ہے, آل پاکستان میمن فیڈریشن کر رہی ہے, ورلڈ میمن آرگنائزیشن کر رہی ہے. ورلڈ میمن آرگنائزیشن وہ آپ نے کہا نہیں, میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ کراچی چیمبر میں تو کوئی میمن, کوئی پارسی, کوئی کراچی چیمبر کو میں اپنے ادارے کی طرف سے بولتا ہوں, اگر کل کراچی چیمبر اناؤنس کرتا ہے تو سب سے پہلا فنڈ ہم ان کو دینے کو تیار ہیں. جب ہم نے حکومت سے کمٹمنٹ کیا ہے, اس کے بعد ہم کراچی چیمبر کو بھی کمٹمنٹ. میرا خیال ہے کہ اب مزید پروگرام جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ششیر کوپلانی صاحب نے, اور میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب جو ہے وہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے, اور اسی طرح بہت سارے افراد نہیں رہیں گے. اگر کراچی چیمبر نے ایک انیشیٹو لیا کہ ایک فنڈ ہم قائم کرتے ہیں جس میں کہ مختلف اداروں کی جانب سے جو مخیر حضرات ہیں وہ ایک پیسے دیں تاکہ ایک فنڈ قائم ہو, اور جو بھی مصیبت میں ہو ایس ایم ایز, چھوٹے تاجر, ان کی مدد کی جائے. کوئی بھی مطلب اس کے اندر ضمانت نہ ہو, بس ضمانت اخلاقی ہو. شرعی آپ حلف نامہ لینا جو آپ نے لیا تھا سوال پہ, جو آپ نے ٹمبر مارکیٹ کے لیے لیا, بالکل آپ کامیاب رہے نا, وہی کافی ہے. ناظرین, یہ گفتگو کا سلسلہ یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. بلال کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.